नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अचानक असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है, इतना बड़ा हंगामी फैसला क्यों किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है, कमांडर इन चीफ को दो हंगामी एक्शन क्यों करना पड़े और शीरी मजारी के फोन से किस नौयत की अहम मालूमात चुरा ली गईं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। यह खबर एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक है और यह खबर ऐन उस वक्त आई जब हमारे दोस्त साबिर शाकिर पर इदारों के खिलाफ मुबैना तौर पर बोलने और गद्दारी के बोगस मुकदमात बनाए गए। अब मैं आपको साबिर शाकिर के मुतल्लिक एक ऐसा अहम वाकया सुनाता हूं जिसका बतौर साफी मैं ऐनी शाहिद हूं और इस वाकये से आपको दो अहम तरीन हकायक से आगाही मिलेगी। तो मामला यह है कि मेरी तरह साबिर शाकिर साहब भी इस्लामाबाद में सहाफत करते हैं, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं और हम दोनों अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क दर्जनों अहम नौयत की ब्रीफिंग्स जो हैं वो इकट्ठे अटेंड कर चुके हैं। वज़ीर आज़म हाउस हो, गैर मुल्की सफारत खाने हो, अक़वाम मुत्तहिदा का सालाना इजलास हो या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बतौर साफ़ी हमें इस तरह की जो ब्रीफिंग्स होती हैं और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें जाहिर है कि शिरकत करना पड़ती है। अब इसी तरह की एक इंतहाई अहम नौयत की ब्रीफिंग बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में हुई। ये एक आला तरीन सतह की नेटो की ब्रीफिंग थी और ब्रसल्स इस वक्त यूरोप का एक डिफेक्टो कैपिटल भी कहलवाता है। ब्रसल्स में ही यूरोपियन पार्लियामेंट है और नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो भी ब्रसल्स में वाक़ है। अब इस अहम तरीन ब्रीफिंग में 5 पाकिस्तानी साफी शरीक थे जिनमें मैं और साबिर शाकिर भी शामिल थे और साबिर शाकिर उस वक्त ARY के ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर रहे थे और मैं उस वक्त समा टीवी के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर रहा था। अब ये जो ब्रीफिंग थी यानी नेटो की ब्रीफिंग, ये नेटो के आला तरीन ओहदेदारों की जानिब से दी गई और इन्हीं ओहदेदारों में नेटो के आला तरीन जनरल्स भी शामिल थे और पाकिस्तानी सहाफियों को नेटो की जानिब से दी गई शायद ये सबसे हसास नौयत की और सबसे अहम ब्रीफिंग थी और ये ब्रीफिंग 3 दिन तक जारी रही ब्रसल्स में, जो कि इस वक्त यूरोप का डिफेक्टो कैपिटल है। अब इसी दौरान यानी इस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी सहाफियों की जानिब से जो नेटो के जनरल्स थे और आला तरीन जो ओहदेदार थे उनसे बड़े क्रिटिकल किस्म के सवालात भी हुए। इसी ब्रीफिंग में पाक भारत ताल्लुकात पर बड़ी तफसीली और हसास नौयत के मामलात पर बातचीत भी हुई। इसी तरह पाक फौज पर और ISI पर भारत के जो इल्जामात लगते रहे हैं उस हवाले से भी बातचीत हुई। लेकिन ब्रसल्स में नेटो के आला हुकाम और आला जनरल्स की इस ब्रीफिंग में मैंने साबिर शाकिर साहब को इंतहाई जज्बाती वाबस्तगी के साथ पाकिस्तान का और पाक फौज का दिफा करते हुए देखा और सुना और साबिर शाकिर और हम 5 पाकिस्तानी सहाफी पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ जो भारत का प्रोपेगेंडा था इंतहाई गलीज किस्म का, उसके जवाबात देते रहे। लेकिन आज इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक बात है कि उन्हीं साबिर शाकिर के खिलाफ जो ब्रसल्स जैसे मकाम पर और नेटो की ब्रीफिंग में पाक फौज का और पाकिस्तान का दिफा करते रहे, आज उन्हीं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब किसी सियासी जमात को साबिर शाकिर के नजरियाती या आप ये कह सकते हैं कि उनके जो नजरियात हैं उनसे कुछ सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन साबिर शाकिर कभी भी गद्दार नहीं हो सकते और कोई भी साफी कभी भी गद्दार नहीं होता। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और इंतहाई अहम नौयत की खबर क्या है। और यह खबर ऐन उस वक्त आई जब एक नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो सामने आ गई और इस वीडियो में ऐसे मनाजिर थे
کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مناظر اصل ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کتنی حیران کن تھی، کتنی سرپرائزنگ تھی۔ لیکن بعد میں اس ویڈیو کی تصدیق بھی ہو گئی، اور اس ویڈیو کے اندر جو آڈیو تھی، یعنی اس ویڈیو کے اندر جو آواز تھی، اس کی بھی تصدیق کی گئی۔ اور یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو تھی، اتنی حیران کن ویڈیو تھی کہ جیو نیوز اور ARY سمیت تمام چینلز کو اسی ویڈیو کے متعلق ہیڈ لائن بنانی پڑی، اور یہی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل بھی ہے۔ اب اس ویڈیو میں 3 کردار نظر آ رہے ہیں۔ اسی ویڈیو میں ایک گاڑی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس گاڑی میں 2 افراد موجود ہیں، ان میں سے ایک ڈرائیور ہے، اور ایک ایسی شخصیت اس گاڑی میں موجود ہے جو اس وقت پنجاب حکومت کا حصہ ہے۔ اور حمزہ شہباز کی جو اس وقت فوٹیجز سامنے آتی ہیں، حمزہ شہباز کی جتنی بھی ویڈیو سامنے آتی ہیں، جب سے انہوں نے غیر آئینی طریقے سے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے، تو یہ شخصیت ان ویڈیوز میں ہمیشہ نظر آتی ہے۔ اب اس گاڑی کو ایک پولیس اہلکار روک لیتا ہے۔ گاڑی میں موجود یہ شخصیت اسے بتاتی ہے کہ میں کون ہوں، میں پنجاب حکومت کا حصہ ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ پولیس اہلکار اس شخصیت سے اس کا شناختی کارڈ مانگتا ہے۔ پہلے یہ شخصیت اپنا شناختی کارڈ دینے سے انکار کرتی ہے، اس کے بعد پولیس والے سے ایک گرما گرم بحث کا سیشن شروع ہوتا ہے، بڑی تکرار ہوتی ہے۔ لیکن جب پولیس والا اس گاڑی کو آگے جانے سے روک دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ شخصیت آخر کار اپنا شناختی کارڈ دکھانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور پھر پولیس والے سے تلخ کلامی کے بعد اس شخصیت کو جانے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بڑا اور اہم راز کھل جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ حمزہ شہباز 25 لوٹوں کی نااہلی کے بعد اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی رکن اسمبلی کو پنجاب اسمبلی نہ جانے دیا جائے، کیونکہ پنجاب اسمبلی کا فیصلہ کن اجلاس ہونا تھا، اور پولیس پر حمزہ شہباز کا اتنا دباؤ تھا کہ اسی پولیس نے حسن مرتضیٰ، جو حمزہ شہباز کی حکومت کا حصہ ہیں، جن کی گاڑی کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کو روکا گیا، انہیں بھی اسمبلی نہیں جانے دیا گیا۔ اور اسی معاملے کے متعلق جو ویڈیو ہے وہ اس وقت ٹویٹر پر وائرل ہے، جو آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پنجاب میں اس وقت کس قسم کی ایمرجنسی صورتحال ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے فیصلہ کن اجلاس میں اچانک کیا ہوا۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور آج کی جو 3 سب سے اہم خبریں ہیں، جو 3 سب سے بڑی خبریں ہیں، ان میں سے یہ ایک اہم خبر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اس فیصلہ کن اجلاس کی صدارت چیئرمین پینل میاں شفیع نے کی، اور جب یہ اجلاس شروع ہوا تو ارکان پنجاب اسمبلی کو ایوان میں داخلے کی اطلاع دینے کے لیے گھنٹیاں بجائی گئیں۔ دوسری جانب پنجاب پولیس نے حمزہ شہباز کی ہدایت پر جو پورا پنجاب اسمبلی کا احاطہ تھا، پنجاب اسمبلی کی عمارت تھی، اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ ارکان اسمبلی بھی پنجاب اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور پولیس کے ذریعے بدترین قسم کی یہاں غنڈہ گردی کی گئی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حمزہ شہباز ہر صورت میں اس اجلاس کو رکوانا چاہتے تھے، ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں تھی، اسی لیے حکومتی سرپرستی میں یہ غنڈہ گردی ہوئی۔ لیکن دوسری جانب پرویز الہی بھی ڈٹ گئے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ اجلاس ہر صورت ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایک ڈرامائی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ پینل آف چیئرمین نے پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے جو محرک تھے، یعنی سمیع اللہ خان، ان کا نام بار بار پکارا، لیکن سمیع اللہ اس وقت اسمبلی میں موجود نہیں تھے۔ اب چونکہ 25 لوٹے یعنی تحریک انصاف کے 25 منحرف ارکان وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، تو اس لیے پرویز الہی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ یہ اجلاس صرف 9 منٹ چل سکا، لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی
اور اہم خبر آ گئی اور فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے 3 بڑے اور انتہائی تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کر دیے۔ انہی انکشافات کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی اور شاید سرخیاں بھی لگ رہی ہیں۔ انہی تینوں انکشافات کے متعلق مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا انکشاف فوج کی اس قریبی شخصیت کی جانب سے اس تاثر کے ساتھ کیا گیا کہ اسے فوج کے اندر سے جو 2 بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ان کے متعلق اندرونی معلومات مل گئی ہیں۔ اب ان میں پہلا انکشاف یہ تھا کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری، جن کو چور کہہ کر پکارا اس شخصیت کا کہنا تھا کہ یہ چور سمجھتے ہیں کہ یہ FIA میں اپنا پروسیکیوٹر لگا کر حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر فرد جرم عائد نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ ان کی بھول ہے اور طاقتور ادارہ اس بات کا نوٹس لے رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی شخصیت نے ایک اور بڑا انکشاف کر دیا اور اس دوسرے انکشاف میں اس شخصیت نے کہا کہ بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، صرف 10 دن کی بات ہے، 31 مئی تک سارے فیصلے ہونے والے ہیں اور حکومت کے خاتمے کے حوالے سے فیصلہ 31 مئی تک آنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی شخصیت نے ایک اور خطرناک انکشاف کر دیا اور یہ جو چوتھا انکشاف تھا یہ سب سے حساس نوعیت کا انکشاف تھا اور قتل کے متعلق براہ راست یہ انکشاف کیا گیا اور اس انکشاف میں اس شخصیت نے کہا کہ میرے پاس سالڈ انفارمیشن ہے کہ میرے قتل کی اس امپورٹڈ حکومت نے منصوبہ بندی کر لی ہے اور میں نے اب مارگلہ میں 22 افراد کے خلاف اسی قتل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے درخواست جمع کروا دی ہے اور یہ مجھے قتل کروا کے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ پھر اسی شخصیت نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی فوج کبھی بھی اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی، یہ جو سوچ رہے تھے کہ فوج کو استعمال کریں گے اب یہ اپنے جال میں خود پھنس چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اسی شخصیت نے ایک اور اہم ترین انکشاف بھی کر دیا اور اس انکشاف میں بھی اس شخصیت نے تاثر یہ دیا کہ جیسے اس شخصیت کو فوج کے اندر سے کوئی انفارمیشن ملی ہے اور اس انکشاف میں اس شخصیت نے کہا کہ جن لوگوں نے یعنی میاں نواز شریف نے اور مریم نواز نے فوج کے خلاف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف 14 مرتبہ بدزبانی کی، اب انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور فوج سے 1.5 سال حکومت کی گارنٹی مانگی ہے۔ لیکن میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ گارنٹی نہیں دی گئی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا ملبہ بھی فوج پر ڈال دیں، لیکن فوج یہ ملبہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انکشافات اب شیخ رشید نے کیے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ اسمبلی توڑنے کے متعلق کیا تہلکہ خیز خبر آئی ہے اور کمانڈر ان چیف نے کیا ہنگامی ایکشن کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب کمانڈر ان چیف کو ایک بڑا اقدام کرنا پڑا ہے۔ اس اقدام کی باضابطہ تصدیق بھی کی گئی ہے اور یہ اقدام اصل میں عین اس وقت کیا گیا جب فوج کے ایک اعلیٰ ترین اجلاس کے متعلق خبر آئی۔ یہ سب سے ہائی پروفائل میٹنگ ہوتی ہے جس اجلاس کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں۔ اب اسی اجلاس کے حوالے سے شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور GHQ کو پیغام بھیجا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو پشاور میں قیام ہے اس کے متعلق بہت ہی معنی خیز قسم کی خبریں چلائی گئیں اور یہ تاثر دیا گیا کہ شاید عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر کوئی نیا موو کر رہے ہیں، کوئی نیا ایکشن پلان کر رہے ہیں، حالانکہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک نئی اور تہلکہ خیز خبر آ گئی، ایک تازہ ترین خبر آ گئی۔ اب زرداری اور شہباز شریف کی جو تازہ ترین ملاقات ہوئی اس کے بعد دونوں نے ایک ہنگامی پیغام GHQ کو بھیجا۔ یہ تازہ ترین ملاقات تھی شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی۔ اس ملاقات کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور GHQ کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اب ہم نے آخری مشاورت کر لی ہے، فضل الرحمان سے بھی مشورہ کر لیا ہے، اگر فوج عمران خان کو کنٹرول کرنے میں ہماری حکومت کا ساتھ نہیں دیتی، اگر حکومت کا معاشی فیصلوں کے بوجھ میں
فوج حکومت ساتھ نہیں دیتی تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے. لیکن یہ جو آخری پیغام تھا، اس آخری پیغام پر بھی جی ایچ کیو کی جانب سے صاف انکار کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کا ایک طرف مقبول بیانیہ، دوسری جانب بدترین معاشی بحران اور کرپٹ ٹولے کو جس طریقے سے مسلط کیا گیا، تو اس کی وجہ سے فوج پہلے ہی دباؤ میں تھی. اسی وجہ سے فوج نے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کا آخری پیغام بھی رد کر دیا. لیکن اسی صورتحال میں اب کمانڈر ان چیف نے ایک بہت بڑا ایکشن کیا ہے، اور یہ ایکشن اس وقت کیا گیا جب ایوان صدر میں بھی ایک نیا طوفان آ گیا، ایک نیا بھونچال آ گیا. اور وہ اس طرح کہ ایک نئی اور بڑی حساس نوعیت کی سمری ایوان صدر بھجوائی گئی، اور اس سمری میں ایوان صدر کو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی. اس سمری میں کہا گیا کہ بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب بنانے کا نوٹیفیکیشن ہر صورت میں جاری کیا جائے. لیکن اس کے بعد پوری صورتحال میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا، اور صدر نے 3 ہنگامی احکامات جاری کر دیے. اب ان میں سے پہلا حکم یہ جاری کیا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف گورنر پنجاب کی تقرری سے متعلق اپنی جو سمری ہے اس پر نظر ثانی کریں، اور آرٹیکل 101 آرٹیکل 101(2) کے تحت گورنر صدر کی رضامندی تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے. لیکن اس کے بعد صدر نے دوسرا اہم ترین حکم نامہ بھی جاری کر دیا، اور اس حکم نامے میں کہا گیا کہ گورنر کے خط، یعنی گورنر پنجاب کے خط اور رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ارکان پنجاب اسمبلی کی وفاداریاں بدلی گئیں. ملکی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اپنے عہدے پر برقرار رکھیں. اور صدر کا تیسرا جو اہم ترین حکم تھا وہ یہ تھا کہ گورنر پنجاب کے خط کے مطابق اور رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے وفاداریاں بدلنے والے ووٹرز کو، جو ارکان صوبائی اسمبلی تھے، ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے، اور اب یہ 25 ارکان پنجاب اسمبلی کے رکن بھی نہیں رہے. لہٰذا اب عمر چیمہ ہی گورنر پنجاب ہیں، اور حمزہ شہباز اب آئینی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں رہے. اب صدر پاکستان جو افواج کے کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں، ان کے اس اقدام کے بعد ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ آئی کہ چودھری پرویز الہی نے ایک نیا دھماکہ کر دیا، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ عمر سرفراز چیمہ آج بھی گورنر پنجاب ہیں. اور پھر گورنر پنجاب کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہو گئی، ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آ گئی، ایک ایسی خبر آ گئی جو کہ حمزہ شہباز کے لیے بہت ہی بری ثابت ہوئی. اب گورنر پنجاب نے یہ کہا، یعنی صدر پاکستان کے احکامات کے بعد، کہ یہ امپورٹڈ اور فاشسٹ حکومت ہر روز آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی نئی داستانیں رقم کر رہی ہے. میں گورنر پنجاب کے عہدے پر مکمل طور پر بحال ہو چکا ہوں. آج پنجاب اسمبلی کو جس طرح سے بند کیا گیا، یہ بدترین حکومتی بدماشی ہے. میں فوج سے کہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کا قبضہ چھڑائیں، اور اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمر سرفراز چیمہ گورنر پنجاب کے عہدے پر بحال ہو چکے ہیں صدارتی احکامات کی روشنی میں، اس لیے گورنر پنجاب اب آئینی طور پر کسی بھی وقت اسمبلی توڑ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.